अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो तो यकीनन पाकिस्तान है, मगर थोड़ा सा आज इंडिया भी लेंगे। उसमें अमेरिका तो यकीनन खुद ही आ जाता है कि हम गुफ्तगू करेंगे कि फवाद चौधरी की एम्बेसडर जो ब्लूम साहब हैं वहाँ पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात हुई अमेरिकन एम्बेसडर से। और कुछ इंडियंस जो हैं मुझे कुछ व्हाट्सअप करते रहते हैं। मैं अक्सर बातों को तो जवाब नहीं देता हूँ, इग्नोर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने पेशेंस लूज़ ना करूँ, मगर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। देखें, अगर आप लोग मेरे मज़हब पर बात करेंगे तो मैं एक लिमिट तक बर्दाश्त करूँगा। मेरे माँ बाप का मज़हब है, मेरे पुरखों का मज़हब है, और मुझे हंसी भी आती है आपकी इन बातों पर। उसकी वजह बताऊँगा क्यों आती है। और इलेक्शन की पाकिस्तान में जो खान साहब का बयानिया है, इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात है सदर से, जेल भरो तहरीक, थोड़ा सा उस पर जिक्र कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा कि ख्वाजा आसिफ ने एक रीट्वीट किया है नजम सेठी का, जो मुझे लगता है कि वो ख्वाजा आसिफ का अपना अकाउंट है, और जो नजम सेठी का है वो भी अपना है। जब नजम सेठी के बारे में मेरी राय आप में से बहुत से लोगों को पता है कि ये ग्रीडी आदमी है। अभी मैंने जिक्र नहीं किया पिछले दिनों के वो PCL के लिए 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए मांग रहे थे लाइटें लगाने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम तक लाहौर में, जो निगरान हुकूमत ने मना कर दी है। मतलब कौम भूख से मर रही है और उस आदमी को 80 करोड़ रुपए चाहिए थे लाइटें लगवाने के लिए कि ही गिव इट टाइम। उसकी दौलत है, उसके पास ऐश हैं, और ये सब सहाफ़ी भी इसलिए हैं। मैं आज सहाफ़त पे भी थोड़ी सी बात करूँगा कि इन्होंने तो सहाफ़त की कीमत वसूल करनी होती है। तो उन्होंने ट्वीट किया है जनाब कि देखें, जो तालिबान ने कहा है वो कहा है कि जी हमारा टारगेट तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने हमसे बहुत से मुआहदे करके तोड़ दिए, और PCL से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है PCL इज़ सेफ। ही गिव इट डैम, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और वो उनकी लड़ाई है, वो जाने, मेरा PCL सेफ है। तो सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो लिखा है उस पर कि ये हमारे लोग हैं और ये हमारी हरकतें हैं, तो ये तो शहबाज शरीफ को दिखाएं ना, नवाज़ शरीफ को दिखाएं, जो उनके साथ कश्तियों में घूमते हैं, जो उन्हें नवाजते हैं हर हुकूमत में आके, कि उनके लिए लड़ते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, जो हम PTI के लोगों को कहते हैं। तो ये भी तो ट्रोलर ही है ना, इसके अलावा और क्या है इनका, और क्या कारनामा है? बातों से बातों को जोड़ना, प्रिडिक्शंस करना, और आखिर में नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले निकाल देना। हमारा मुल्क ऐसे तो नहीं डूबा है। ये जो मीडिया है पाकिस्तानी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, कुछ चीज़ें करूँगा, खासकर आज इंडिया पे बात करूँगा कि मीडिया तो हमारा तो सबको ही पता है, और दुनिया का मीडिया क्या है, और ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से जो मीडिया है दुनिया में, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, तो एक ख़बर ये है कि जी वो बार बार लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी मैं ये बताऊँ कि IAEA का जो हेड आया है, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी की जो तंजीम है दुनिया में सबसे बड़ी। देखें, जब न्यूक्लियर उठाना होगा या उठा रहे होंगे या उस पर कोई निगोसिएशन होगी तो वो पब्लिक नहीं होंगे। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी ट्रोलिंग की जा रही है कि टर्की में हमने पुराना सामान जो सैलाब में और उन्होंने ज़लज़ले में दिया था, टर्की ने हमने लौटा दिया। ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, और इसके पीछे जब भी कहानी निकलेगी आप देखिएगा कि PTI निकलेगी, क्योंकि उसका तो टोटल बयानिया, उसकी टोटल पॉपुलैरिटी इसी ट्रोलिंग पे खड़ी हुई है। और वो एक जो शर्फ़ कबूलियत अवाम में है वो सोशल मीडिया की वजह से है कि मैं मुतासिर हुआ, मैं अपने 4 दोस्तों को भेजता हूँ, 4 दोस्त मुतासिर हुए तो उनके घर में अगर नहीं भी लोग सोशल मीडिया पे हैं तो वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता, वो ऑब्वियस होती हैं कि मतलब IAEA को इतने खुलेआम आने की क्या ज़रूरत है कि जनाब वो एटमी प्रोग्राम उठाने आया है और ये कोई रेवड़ियाँ हैं जो ऐसे उड़ जाएंगी, या आज अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर या यूरोप की मर्ज़ी के बग़ैर हम या भारत चला सकते हैं। नहीं, वो भारतीयों को, हिंदुस्तानी मेरे दोस्तों बहुत बुरा लगे, मैं बताऊंगा कि आपका सुपर पावर का ख्वाब, आप वो सब असल कहानी है क्या। देखें, फवाद चौधरी साहब अमेरिकन एम्बेसडर से मिले, उनके और स्टाफ से मिले एम्बेसी में जाके, उन्होंने बर्मिला इजहार भी किया। खुले ढुले आदमी है फवाद चौधरी, ब्लंट, जो जहन में आता है वो कह देते हैं, वो मीनिंगफुल होता है। अगर इस प्रोग्राम को देखने वालों को याद होगा कि वाहिद प्रोग्राम है
جو جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے ایک سوال بار بار ہوتا ہے کہ بھئی خان صاحب سے کوئی یہ تو پوچھے کہ جو مہنگائی کا طوفان پی ڈی ایم لے آئی، سارے الزامات آپ کے درست، مگر اگر آپ اقتدار میں آ گئے تو وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے، وہ کون سا من موہن آپ کے پاس ہے کہ آپ ہی سب کچھ درست کر دیں گے اور آٹے کی قیمت جو ہے پھر 50 روپے پہ چلی جائے گی، گھی سستا ہو جائے گا، پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ آپ پیٹرول سستا کر کے گئے تو وہ قوم بھگت رہی ہے اب تک۔ تو آپ کا معاشی اکنامک ایجنڈا کیا ہے؟ تو امریکن ایمبیسڈر نے بھی سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ حضور آپ بڑے پاپولر ہیں، بڑا کچھ ہے، مجھے نہیں پتہ اندر کیا باتیں ہوئی، مگر مفہوم یہی ہوگا کہ آپ کی پاپولیرٹی عروج پر ہے اور خان صاحب کا لوگ سر دھن رہے ہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس حل کیا ہے اس کا؟ کوئی اکانومی کا کوئی ایجنڈا ہے، کوئی میپ، روڈ میپ ہے، کچھ ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ یہ تو پاکستانی میڈیا کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اچھا خان صاحب کا ایک مخصوص میڈیا ہے، ایک عالمی نے جنم لیا ہے پاکستان میں، ایک تو بھجر چال ہے، میں نے آپ کو بتایا کوئی 10-15 ہزار تو یوٹیوب چینل بن چکے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ چینل بنا لیتا ہے، خبریں شروع کر دیتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، ارتقائی عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر خان صاحب نے ایک بالکل نئے طرز کے میڈیا کو جنم دیا ہے، پی ٹی آئی نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، خان صاحب اکثر انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی میڈیا سے، مگر خان صاحب نے وہ جنم دیا میڈیا، خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں، خان صاحب کی پروموشن ہوتی ہے، خان صاحب کے مخالفوں کی وہاں سے ادھیڑ کی جاتی ہے، ان کے پیچھے لگا جاتا ہے، اور یہ صحافی بن گئے اور ایک ہی طرح کی خبر دیتے ہیں خان صاحب کے حق میں، ان کے مخالفین کے خلاف، کیونکہ خان صاحب وہ صرف سنتے ہیں، ایک سوال کر دیتے ہیں جو پہلے سے طے ہوتا ہے، اور پھر خان صاحب بولتے رہتے ہیں، وہ خاموش سے بیٹھے سنتے رہے ہوتے ہیں آج تک۔ اچھا پھر خان صاحب اس میڈیا سے تو ملتے ہی نہیں ہے نا آن ریکارڈ، جو ان سے سوال پوچھ سکے، جو یہ پوچھ سکے کہ خان صاحب پلیز بتائیں نا کہ اکانومی کا ایجنڈا کیا ہے، وہ روڈ میپ دکھائیے، وہ بندے دکھائیے جو عاطف میاں کو تو یہ قوم ویسی نہیں آنے دے گی، اور آپ نے پہلے ہی اس میں ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، اور آپ پھر ریاست مدینہ بنا رہے تھے، اس میں تو عاطف میاں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ تو امریکن نے پوچھ لیا۔ اچھا یہ امریکن کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کے جو تعلقات ہیں امریکن سے، وہ بگننگ میں ہی خراب ہو چکے تھے، مودی کے الیکشن کے حوالے سے لے لیں اور بائیڈن کے الیکشن کے حوالے سے لے لیں، اور یہ جو آپ کا فارن سیکریٹری آج بنا بیٹھا ہے اور جو ڈونلڈ لو کی پوری کہانی سائپر لے کر آیا، یہ ڈاکٹر اسد مجید، یہ اصل ذمہ دار ہے۔ اور خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہوگا کہ یہاں جب انتخابات ہو رہے تھے، اگر لوگوں کو یاد ہو کہ انہی دنوں میں ان پروگراموں میں ذکر کر دیا تھا کہ یہ پے کرنا پڑے گا، کہ پاکستانیوں کو بلا بلا کے ٹیلی فون کر کے، یہ ایمبیسڈر ہمارا جب تھا اور یہ آج فارن سیکریٹری ہے، یہ لوگوں کو مائل کرتا تھا پاکستانی امریکنز کو کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں اور ریپبلکن کو سپورٹ کریں۔ ایک کھلی مداخلت تھی، لڑائی تو وہاں شروع ہوئی۔ اچھا پھر میں اس پورے واقعے کا گواہ ہوں کہ پورا 1.5 سال حکومت ختم ہونے تک پورا ایک گروپ جس میں امریکن پاکستانی بڑے نامور لوگ شامل تھے، میں ناموں سے واقف ہوں، میرا ان سے رابطہ ہے، وہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے کہ ٹیلی فون کرانے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ میں بتاتا رہا ہوں سب آپ کو۔ پھر لابنگ فرم ہائر ہوئی، پھر خان صاحب نے بیانیہ بدلا، وہ سب ایک کہانی ہے۔ مگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پاکستانی عوام کو، سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ شہزادہ سلطان کو، اب سلمان بن عزیز کو گالی دی خان صاحب نے، آپ نے یو اے کو گالی دی، آپ چائنا کے خلاف تھے، باجوہ کے کہنے پہ تھے، کس کے کہنے پہ، سی پیک کو ہولڈ کیا، آپ امریکنز کو گالیاں دیتے تھے، آپ سے دنیا ڈیل نہیں کرے گی۔ آپ جس طرح روز اپنا سٹانس چینج کرتے ہیں، آپ یو ٹرن لیتے ہیں، دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ جیسے میں مودی کے لیے کہتا ہوں، ناراض ہوں گے، میں آؤں گا ابھی ادھر میڈیا پہ بھی، کہ ہندوستانی بہت ناراض ہوتے ہیں، بات کرو تو کہتے ہیں آپ اپنے معاملات پہ گئے، ہم انڈیا پہ بات نہ کریں، پاکستان پہ بات کریں تو تالیاں بجاتے ہیں، کیونکہ سیم لوگ ہیں نا، پیشنس نہیں ہے۔ تو میں انہیں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سپر پاور کا خواب دیکھتے ہیں نا، یقین رکھیں اگلے 200 سال تک ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مجھے روز آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں میرے مذہب کے خلاف گالیاں ہوتی ہیں، جس میں 3rd کلاس الزامات ہوتے ہیں۔ مذاہب کوئی، سب مذاہب ایک جیسے ہیں میری نگاہ میں، سب انسانیت سکھاتے ہیں، ڈسپلن سکھاتے ہیں، ہیومینٹی سکھاتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔
باقی یہ ہم انسان ہیں، اور بہت مشہور ہے نا کہ یہ مذاہب وہ ہیں جن کے لیے ہم جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کرتے۔ یا پھر سپر پاور بننے کے لیے نا یاد رکھیں بیسکس کیا ہے۔ جب تک آپ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ تصور ہی مت کیجیے گا کبھی، مگر آپ تو وہ لوگ ہیں جو مندر مسجد گرجا گرانے بنانے لڑنے مقدموں پہ لگے ہوئے ہیں، شیڈول کاسٹ پہ عورت کو آپ ابھی تک پورا انسان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر کلائمیٹ چینج، اس کے بارے میں آپ کو کوئی دلی ہو لاہور ہو کراچی ہو دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ رہتے ہیں روزانہ آلودگی کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں۔ اور پھر آبادی، اور یہ جو آپ دکھاتے ہیں نا $600 بلین، چائنا کے پاس اس سے زیادہ ہے، مگر جو میں چائنا نہیں گیا ہوں مگر میرے درجنوں دوست گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بیجنگ سے 2 گلی اندر جاؤ تو وہی پاکستان اور انڈیا ہے، بھوکے ننگے بیمار۔ اور یہ چائنا کی جو سپرمیسی ہے وہ بھی امریکہ اور یورپ کی غلطیوں کی وجہ سے، گریڈ، صاف کہہ رہا ہوں کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ایک المیہ ہے نا کہ سستی لیبر ڈھونڈو، سستا مال بنواؤ، مہنگا بیچو، اپنا مال بناؤ۔ تو آج سزا مل رہی ہے نا اس کی، مگر سوچ چینج ہو رہی ہے کہ نہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے ملک میں بناؤ، اپنی چیزوں پر توجہ دو۔ تو جب کرٹیل ہوگا تو چائنا اپنی اوقات میں آ جائے گا۔ ٹیکنالوجی بھی یہیں سے گئی ہے، ایجوکیشن بھی یہیں سے گئی ہے، ایکسپورٹ ساری اس کی جو ہے وہ یورپ امریکہ میں نا $2,500 بلین کی جو مور دین دیٹ کہنا چاہیے الائز میں، وہی ہے نا۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے جو آئی ٹی آپ دکھاتے ہیں وہ بھی امریکہ کی ہے، یورپ کی ہے، آپ کا تو کچھ نہیں ہے نا۔ آپ کے لوگ یہاں بہت ہیں، ہمارے بھی بہت لوگ ہیں، آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے لوگوں نے بھی کم ترقی نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے دماغ میں رکھیں کہ آپ اور ہم ایک لوگ ہیں، مکمل ایک لوگ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ BBC کی فلم کے حوالے سے جو آپ کا بیہیویئر ہے مودی کی موجودگی میں، تو سپرمیسی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ دنیا میں عزت کے ساتھ رہ لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ جب تک ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں ہو نا، سپر پاور کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو ایکول رائٹ دیتے ہیں۔ مذہب، فرقے، نسل، رنگ، تھوڑا بہت فرق سب جگہ ہوتا ہے، ہیومن سوسائٹی ہے نا، گریجولی گرو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آج سے 1000 سال پہلے کو دیکھیں یا ابھی 50 سال پہلے کو دیکھیں، امریکہ میں بھی فرق آیا ہے، ہندوستان میں بھی فرق آیا ہے، پاکستان میں بھی فرق آیا ہے۔ اور شرمانا تو شروع ہو گئے ہیں نا۔ حملہ اگر ہوتا ہے کسی کے فرقے پر، کسی کی مسجد پہ، کسی کے مندر پر، تو جھوٹ سچ بیان تو دینا پڑتا ہے نا، بولنا تو پڑتا ہے نا۔ تو یہ تبدیلی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج۔ وہ تو آ کے رہے گی مگر وقت کے ساتھ آئے گی، حالات کے ساتھ آئے گی، ایک نیچر کا اپنا سسٹم ہے۔ تو کل مجھے ایک اور انڈین دوست نے کہ جی پاکستان تو بڑا بیوقوف ہے، اگر انڈیا کو سینٹرل ایشیا تک کوریڈور دے دے تو بلینس آف ڈالر بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کما سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، ہمیں بھی پتہ ہے یہ بات۔ وہ تو بیٹھ جائیں سیاچن پہ، آپ بھی اپنی فوجیں اتار لیتے ہیں، پاکستان کو بھی اتار لینے چاہیے، اور وہ تو کہتا بھی ہے پانی کے مسئلے پہ، بہت سی چیزوں پہ میں انڈیا کے ساتھ ہوں پانی کے مسئلے پہ، مگر اوپنلی بیٹھ جائیں نا، مذاکرات کر لیں، انٹرنیشنل فورسز کو بٹھا لیں اور ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ کشمیر تو بہت دور کی بات ہے، مگر نیگوسیشن تو کرنا پڑے گی نا۔ مگر بامبے، کل میں نے بامبے دھماکوں کی بہت طریقے سے مذمت کی ہے، ہندوستان کا ساتھ دیا ہے کہ کل جب کراچی میں ہوا تو مجھے قصاب کا یاد آیا کہ کس طرح ہاکار مچی تھی اور ہم خوش ہو رہے تھے۔ میں کبھی غلط بات نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، جو میرا ضمیر کہتا ہے میں وہ کہوں گا۔ مگر قصاب والے ہی واقعے کے بعد کی بات ہے نا کہ اس وقت شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے، دلی میں تھے، اس کے بعد آپ لوگ ٹیبل پہ نہیں آئے۔ دیکھیں جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا، جو جن کا بیہیویئر ہمبل ہوتا ہے، ٹوورڈس ہیومینٹی ہوتا ہے، وہ زیادہ قربانی دیتے ہیں۔ امریکہ نے جو جنگیں لڑی نا، آپ کچھ بھی کہیں، ہزاروں لاکھوں فوجی جو مروائے اب تک، آپ لوگوں نے ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان نے، انڈیا نے یا چائنا نے، کسی نے نہیں مروائے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ اپنے لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے ٹوٹل سوچیں۔ چھوڑے سپر پاور تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مووی آنے پر آپ نے جو گندگی ڈالی ہوئی ہے، پوری دنیا میں تماشا لگا ہوا ہے، اس مودی کی موجودگی میں آپ 3-4 دفعہ اور جتوا دیجیے گا۔
مگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ اپنی رسپیکٹ کھو رہے ہیں، یا آپ کو ماننا پڑے گا، آپ مانیں نہ مانیں. جیسے پاکستان کو بھی ہم سمجھاتے تھے ہم غدار وطن تھے، 30 سال سے 40 سال سے تو ہم سمجھا رہے ہیں نا، ہم جیسے لوگ سینکڑوں، مگر وہ سب غدار ہیں. تو آپ بھی وہی بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا کہ جو آپ کو سمجھاتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، کیونکہ آپ سب ایک خطے کے لوگ ہیں. یہ نارتھ انڈیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے، متحدہ ہندوستان میں، یہ پراگیٹو ہمیشہ سے پرابلم ہی دیتا رہا ہے. اس میں سننی نہیں ہوتی کسی کی، اور انہی کے راستے سے باہر کے لوگ آ کے قبضے کرتے رہے ہیں، کیونکہ آپس کی لڑائیاں نہیں مکتی ہیں. تو اگر سپر میسی کو چاہیے، کوئی اکانومی پراسپیرٹی چاہیے، تو آپ دونوں کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. اور پاکستان تو میں صاف کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ پی ٹی آئی مجھے نہیں پتا کہ امریکن ایمبیسڈر نے کیا کیا پوچھا، جب تک پی ٹی آئی ساتھ نہیں ہندوستان کے ساتھ نہیں نہیں بیٹھے گی یا اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا تو آگے بڑھ سکتی ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کیا چاہتی ہے وہ مجھے نہیں پتا، کہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کتنے ضروری ہیں نہیں ہیں. میں اتنا بڑا اسٹریٹجک پالیٹیشین انالسٹ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے کوئی. میں بہت کامن مین ہوں، مگر جو پڑھتا ہوں، جو سیکھتا ہوں، لرن کرتا ہوں، شیئر کر رہا ہوں آپ سے. مجھے نہیں پتا کہ سینٹرل ایشیا تک آپ کو کوریڈور دیا جائے تو اس کے اجازت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پہ بھی کانٹا لگ چکا ہے. جب آپ سستا تیل ڈھونڈیں گے، مال یہاں سے بنائیں گے، آپ ساری کاروبار ایکسپورٹ آپ یہاں کریں گے، آئی ٹی کے ہب آپ بنائیں گے، دنیا میں ننگے بھی ناچیں گے، مگر ایک سستا تیل خریدنے کے لیے آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو بیوقوف ہیں کیا لوگ؟ کتنے لوگ رہتے ہیں آپ کے، آپ ہمیشہ رشیا کے لیے ایک فیلنگ رکھتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، تعلقات سب سے رہنے چاہیے، مگر نہ رشیا آپ کا نیچرل الائی ہے، نہ چائنا پاکستان کا نیچرل الائی ہے. ہم لاکھ کشمیر آپ جھوٹ بولے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری. کشمیر میں تو جیسے پاکستان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہے، فلسطین میں بھی نظر آتی ہے، مگر اگیور جو یہاں کہا جاتا ہے، جو سنکیانگ کے مسلمان ہیں، ان کے پہ جو مظالم ہیں وہ پاکستان کو نظر نہیں آتے. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی یوکرین میں ہونے والے مظالم یا اتھارٹیرین جو بھی دنیا میں سیٹ اپ ہیں، چائنا سے لے کے، دیکھیں جو یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ جی جو انڈیا کا بیہیویئر ہے اس کا کیا پتہ کہ کل اسے آگے بڑھایا جائے تو کل وہ چائنا سے مل جائے، کوئی پتہ تو نہیں ہے نا. یہاں چائنا کو کٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ 2500-3000 بلین ڈالر جو ہیں اس کو دے کے وہ اب ہم پہ ٹیکنالوجی بھی مسلط اپنی کرنا چاہتا ہے، اپنا تھیریٹیرین سسٹم بھی لانا چاہتا ہے. تو اسی طرح آپ نے تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے، آپ نے اپنا بیہیویئر دکھا دیا. تو مودی کی موجودگی میں تو تعلقات ہی درست رہے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے. اور جو الزامات ہیں وہ جھوٹے تو نہیں ہیں نا، وہ آپ سب کو معلوم ہے، اچھی طریقے سے پتہ ہے. بہرحال میں اس سے باہر نکلتا ہوں. بات ہو رہی تھی میڈیا کی. دیکھیں جی ہندوستانی میڈیا، پاکستانی میڈیا، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ایک پکچر دکھاتا ہے، ایک بڑی سیٹلڈ سوسائٹی ہے یہ. اس کے اشتہارات، اس کے اینکر سے لے کر اس کا بیک گراؤنڈ اور جو گفتگو، عوام کا جو سیگمنٹ ہے جو 80% 90% عوام بھوکی ننگی ہے دونوں ملکوں میں، اسے کتنا دکھاتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا پھر جو ان دونوں ملکوں کو کور کرتے ہیں جب بی بی سی یا وائس آف امریکہ یا وائس آف جرمنی، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں. ہمارے ساتھ کوئی ایک المیہ تھوڑی ہوا ہے. بی بی سی میں کہتے ہیں کہ جی اردو سروس میں محمد حنیف تک کہتے ہیں ایکسکیوز می، محمد حنیف تک جب وہ ہیڈ تھا اردو سروس کا تو ایک سیکولرزم تھا، نظر آتا تھا. اب وہاں جماعتیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اب سب اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں. ذہنی طور پہ تو مینٹلٹی تو وہیں سے ہے نا، کانٹریکٹ پہ بھی آئے ہوئے ہیں، واپس بھی جانا ہوتا ہے، تعلقات بھی دکھانے ہوتے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں طاقت اور دولت سب کچھ ہو اور تربیت بھی اسی طرح سے اٹھی ہو، یہی دیکھا ہو، تو یہ مائنڈ سیٹ بہت آسانی سے بن جاتا ہے. جیسے یہاں امریکہ میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی تھنک ٹینکس وہ لوگ کام کرتے ہیں یہاں، وہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ موہت یوسف ہم نے دیکھا نا، سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جبکہ پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا. اور آج بھی اور جو لوگ کام کرتے ہیں کہ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ
وہ زیادہ تر پرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا ایسی وائس آف امریکہ ہے. وہ رات ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اویس توحید اردو کے نئے ہیڈ بن کر آئے. تو اویس توحید میں تو پرسنل نہیں جانتا مگر ان کے بہت سارے دوست میرے دوست ہیں. وہ بلو ہے ایم سوری وہ ایک ایوریج جرنلسٹ کے طور پہ وہاں پر جانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں. اور یہاں بتانے والے بتاتے ہیں وائس آف امریکہ کے اپنے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پہ ایک تو آئے ہیں کہ جو نئی ڈائریکٹر آئی ہیں میں ان پہ گفتگو نہیں کروں گا, ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اویس توحید سے. اچھا پاکستانی اور انڈین سوسائٹی میں میرٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, ٹوٹل تعلقات ہوتے ہیں. اب وہ تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں ویب بند پڑی ہوئی ہے وائس آف امریکہ کی, جس کو کھلوانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. میرے علم میں ہے کہ کوکب فرشوری جب اردو کے چیف تھے, آصف وفو جب آئی ایس پی آر کے چیئرمین ترجمان تھے, ان کے بھی مذاکرات ہوئے مگر نہیں کھلی, اور دوسرے اور طریقے بھی آزمائے گئے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اویس توحید جو ہیں ان کے بڑے تعلقات ہیں تو وہ کھلوا لیں گے. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے, کھلوا لیں. مگر امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ, یہ جو منشی خانہ کھولا ہوا ہے, اس میں کبھی کوئی بڑا جرنلسٹ نہیں آیا. جبکہ آپ ڈالر بھی خرچ کرتے ہیں, آپ گرین کارڈ بھی دیتے ہیں, آپ سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں, امریکن اور نیم سرکاری ادارہ بھی ہے نا. اور ایک بڑی میں اس پہ پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ سب جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ وہ کون ہے. اکا دکا اگر کوئی بہت اچھا جرنلسٹ آ بھی جائے تو اسے رہنے نہیں دیتے. جیسے بی بی سی میں اگر کچھ سیکولر آج آ جائے, کوئی ماڈرن لبرل ذہن کا, اور حنیف وغیرہ تو یوں ٹکے ہوئے ہیں نا کہ بہت پرانے لوگ ہیں, انہیں نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا. ان کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے. یا وسط اللہ لکھتے بڑا لبرل ہے مگر ذہنی طور پہ جماعتی ہے, سب کو پتہ ہے اچھی طریقے بہت لبرل ان کی تحریریں ہیں. مگر میں بہت سی باتیں نہیں کہوں گا کہ احترام رہنا چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی ہیلپ بھی کرتا ہے, جو عام پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ $30 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے, $30 بلین کی جو ریمیٹنس ہے, اور جو آپ کی ویکسین ہے, پولیو کی ویکسین ہو, وہ کرونا کی ویکسین ہو, کالجوں میں اشرافیہ کے بچوں کو اسکالر کے ساتھ داخلوں سے لے کر US8 تک, اگر میں پوری اس تفصیل میں جاؤں مگر جواب میں نفرت ملتی ہے. کہ اس میں غلطی امریکہ کی ہے کہ انہیں یہی نہیں پتہ چل کے دے رہا اتنے عرصہ ہو گیا کہ بھئی کس طرح جا کر کن لوگوں سے ڈائریکٹ رابطوں میں رہنا ہے, کس طرح اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور یہ ویب سائٹ کھلوانا ان کے لیے مشکل کام ہے. اس لیے IMF کے پروگرام میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ حضور ذرا پہلے اپنے ہیومن رائٹس تو دیکھ لیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو دیکھ لیں, یہ آپ کر کے آ رہے ہیں, آپ کا بھوکوں ہی مر جانا بہتر ہے. تو کسی اویس توحید کے لانے سے جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ, میں نہیں کہتا کہ کتنا سچ ہوگا, مگر یہ طے ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے دوست ہیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہاں تک آ کر بیٹھ رہے ہیں اور اوپن لا کر بٹھائے جا رہے ہیں, اور US گورنمنٹ کے اداروں میں لا کر بٹھائے جا رہے ہیں, تو پھر وہاں ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور فلانا دماغ اور سب بھول جائیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. مجھے نہیں پتا کیا انٹرنیشنل کمیٹی کا مائنڈ تھاٹ ہے, اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ایسے ہی رکھنا ہے خطہ کہ جناب چائنا کے بٹوین میں ہے تو بس غدر بودھی پڑا رہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوئی. اللہ حافظ.